मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम के बहुत बहादुर जर्नैल, मिस्र की सल्तनत के सबसे बहादुर सुल्तान और बैतुल मक़दस के वाहिद फ़ातिह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सारी ज़िंदगी ना सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि हर आने वाले फरियादी की फरियाद सुनी, और कभी सुल्तान के महल के दरवाजे से कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं लौटा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतने रहम दिल इंसान थे कि एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक ईसाइयों के इलाके पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो जब सिपाहियों ने जंग शुरू की तो ईसाइयों के सारे सिपाही मारे गए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहादुर और दिलेर सिपाहियों ने किसी भी मसलूम शहरों पर ना ही किसी मर्द ना ही किसी औरत पर हाथ उठाया, बल्कि तमाम लोगों को, चाहे मुसलमान थे चाहे ईसाई थे, उनकी हिफाजत की गई। और ये हुक्म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का था। तो जब सिपाहियों ने इस इलाके पर हमला किया तो उसी भाग दौड़ के दौरान एक बूढ़ी औरत के 2 बच्चे डर के मारे अपने घर से भाग गए। जब बूढ़ी औरत ने अपने बच्चों को तलाश करना शुरू किया तो उसे कहीं अपने बच्चों का कोई सुराग ना मिला। वो सारा दिन भटकती रही। दोपहर का वक्त हो गया लेकिन उसको अपने बच्चे ना मिले। तो इतने में उस इलाके के एक सिपाही ने कहा, तुम्हारे बच्चों को सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही तलाश कर सकता है। तो बूढ़ी औरत ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसने हमारे इलाके पर हमला करके हमारे सारे सिपाहियों को कत्ल कर डाला, वो जालिम सुल्तान मेरे बेटों को कैसे तलाश करेगा? तो उस बूढ़े ईसाई ने कहा, अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना जालिम होता तो फिर उसके सिपाही जिन्होंने किसी भी मजलूम आदमी को हाथ तक भी नहीं लगाया, हत्ता कि जंग के दौरान उन्होंने हमारी हिफाजत की। ये सुनकर बूढ़ी औरत के दिमाग में ये बात बैठ गई और वो दौड़ती हुई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के क़याम गाह पर पहुंची। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़ी औरत को इस गम की हालत में देखा तो पूछा, बूढ़ी अम्मा बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें क्या मसला है? तो उसने कहा, ऐ सुल्तान, जब आपके सिपाहियों ने हमारे इलाके पर हमला किया तो मेरे 2 बच्चे जंग के दौरान कहीं डर कर भाग गए हैं। मैं सुबह से उनको तलाश कर रही हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सिपाहियों ने मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया? तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अम्मा जान, अगर मेरे सिपाहियों ने आपके मजलूम बच्चों को कत्ल किया होगा तो मेरा खून आप पर हलाल होगा, लेकिन जब तक मैं आपके बच्चों को तलाश करके नहीं आता उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हजूर आप खुद जाएंगे मेरे बेटों को तलाश करने के लिए? तो सुल्तान ने कहा, हाँ मैं खुद जाऊंगा। वो बूढ़ी औरत बड़ी मुतासिर हुई कि इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान एक आम सी बूढ़ी औरत के 2 बच्चों को तलाश करने के लिए खुद इस गर्मी की शिद्दत के अंदर तलाश करने के लिए जाएंगे। और उस बूढ़ी औरत के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चंद सिपाहियों को अपने साथ लिया और तलाश करने के लिए निकल पड़े। साथ में मौजूद जंगल था, सारे जंगल को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने छान मारा, लेकिन उस बूढ़ी औरत के दोनों बच्चों को तलाश ना कर सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ज़ोहर की नमाज अदा की और सिपाहियों को कहा, हम उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक मैं उस बूढ़ी औरत के बच्चों को तलाश नहीं कर लेता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भूखे प्यासे असर की नमाज तक बच्चों को तलाश करते रहे लेकिन बच्चे ना मिले। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाहियों को कहा कि तुम थक गए हो तो तुम वापस चले जाओ, मैं उन बच्चों को तलाश करके ही लौटूंगा। ऊपर से शाम हो रही है और अगर वो जंगल में हुए तो वहशी जानवर या कोई जहरीली चीज़ उनको नुकसान पहुंचा सकती है। सिपाही ने कहा, हजूर हम मर तो जाएंगे लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे।
اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور سپاہی دوبارہ ان 2 بچوں کو تلاش کرنے لگے تو اتنے میں سلطان کی نظر ایک چھوٹے سے غار پر پڑی جس کے اندر 2 بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اندر داخل ہوئے تو 2 بچے ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور سپاہیوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، ہمیں بخش دو، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل گیا کہ یہ بچے ہم سے ڈر رہے ہیں۔ سلطان نے اپنی تلواریں پھینک دی اور جا کر ان بچوں کو گلے سے لگایا۔ شام ڈھلنے ہی والے تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی ان 2 بچوں کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھائے اپنی قیام گاہ پر لوٹے تو وہ بوڑھی عورت انتظار میں اپنے بچوں کے لیے کھڑی تڑپ رہی تھی، اور جب اس نے اپنے بچوں کو سلطان کے ساتھ دیکھا تو سلطان کے گھوڑے سے اترنے سے پہلے ہی اس نے کہا، اے بہادر سلطان، ہم نے آپ کے بارے میں بہت غلط سنا تھا، لیکن آپ اتنے رحم دل ہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں۔ آپ گھوڑے سے اترنے سے پہلے ہی مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت کلمہ پڑھا دیا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بوڑھی عورت جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی وہ پورے کا پورا قبیلہ عیسائیوں کا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ وہ عیسائی اسلام سے سخت نفرت کرتے تھے، اور پورے کا پورا قبیلہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ لیکن جب بوڑھی عورت کے بیٹوں کی تلاش اور سارے واقعے کے بارے میں اس قبیلے کو پتہ چلا تو وہ پورے کا پورا قبیلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اخلاق سے اور رحم دلی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اب وقت گزرنے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری زندگی لوگوں کے مقدمات سنتے رہے اور ان کے مسائل حل کرتے رہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت کے اندر اس کے اپنے ہی سب سے بڑے اور بہادر بیٹے کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بہادر بیٹے پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا جائے گا، اور جس مقدمے کے اندر اپنے بیٹے کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سلطان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا، اور وہ وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، یہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی جانتے تھے، کیونکہ اسی طرح کا واقعہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی ہو چکا تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھے، جوانی کا دور تھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تاریخ میں 5 بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام العزیز عثمان، دوسرے بیٹے کا نام الظاہر غازی، تیسرے بیٹے کا نام یعقوب ابن صلاح الدین، اور چوتھے بیٹے کا نام ابن مسعود ابن صلاح الدین تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا اور بہادر بیٹا العزیز عثمان ابن صلاح الدین تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی جنگی محاذ کے سلسلے میں باہر تھے، لیکن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا بڑا بیٹا العزیز عثمان محل کے اندر موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3 خاص ایسے وزیر تھے جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی آنکھ بند کر کے یقین کر سکتا تھا، اور محل کے اندر ایک قاضی پہ تعینات تھا جو کہ بڑے بڑے فیصلوں کے مقدمات سنتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 1 ماہ کے بعد واپس محل میں لوٹے تو آتے ہی سلطان کو ایسی خبر دی گئی جس نے سلطان کے قدموں کو ہلا کے رکھ دیا گیا۔ دربار کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی اور صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر محل کے اندر اتنی بے چینی کیوں ہے؟ تو آپ کے قریبی ساتھی علی بن سفیان نے بتایا کہ حضور بہت بری خبر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے؟ تم مجھے پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آج سے 1 ہفتہ پہلے
محل کے اندر دروازے پر ایک لڑکی آئی جو بالکل نقاب پوش تھی۔ اس جیسی خوبصورت، حسین و جمیل اور معصوم لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ جس طرح اس کے بولنے کا انداز تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا مقدمہ کس کے خلاف ہے اور تمہاری کیا شکایت ہے؟ تو اس نے کہا، میرا مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فرزند العزیز عثمان کے خلاف ہے۔ میں نے یہ کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جس انسان کے بارے میں آج تک کسی چرند پرند نے بھی شکایت نہیں کی، تم اس کے خلاف کون سا مقدمہ لے کر آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں جھوپڑی کے اندر اکیلی ہوں اور اس عزیز عثمان چند دن پہلے میری جھونپڑی کے اندر آیا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے مجھے رسیوں سے باندھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے العزیز عثمان نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ سلطان معظم یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے کہا کہ ہم اس وقت اس لڑکی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اپنا مقدمہ لے کر آئی ہے اور جب تک اس کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم ٹھیک 1 ہفتے کے بعد آ جانا، سلطان صلاح الدین ایوبی واپس لوٹ آئیں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا، نہیں، میں اس وقت تک انتظار نہیں کر سکتی، میں قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا، یہ مقدمہ کوئی چھوٹا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ سلطان کے بیٹے پر آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میرے ساتھ کبھی انصاف نہیں کرے گا، اور آپ صاحب مجھے اس لیے یہاں سے بھگا رہے ہیں کیونکہ یہ الزام سلطان کے بیٹے پر۔ تو میں نے اس سے کہا، اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا العزیز عثمان گنہ گار ہوا تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو ایک عام مجرم کو ملتی ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہوا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا، میری گردن تو کاٹ جائے گی لیکن میں اپنے الزام سے نہیں مکروں گی۔ حضور، آج جب آپ کی کہرہ کے اندر پہنچنے کی خبر آئی تو وہ لڑکی دوبارہ نقاب کے اندر حاضر ہوئی اور کہا، اب سلطان صلاح الدین ایوبی پہنچنے والے ہیں، لہٰذا میں اپنا مقدمہ لے کر آ گئی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت میرے فرزند کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر دو۔ علی بن سفیان نے حکم دیا کہ العزیز عثمان بن صلاح الدین کو پکڑ کر لے آؤ۔ العزیز عثمان کو ایک ملزم کی طرح کٹہرے کے اندر کھڑا کیا گیا، دوسری طرف وہ لڑکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عدالت لگا دی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کو کہا کہ مکمل داستان سناؤ، آخر تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ تو لڑکی نے کہا، سلطان معظم، آج سے ٹھیک تقریباً 13 دن پہلے شام کے وقت ایک آدمی میری جھونپڑی کے دروازے پر آیا، اس کے ساتھ سپاہی موجود تھے۔ اس نے دروازہ توڑا اور سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ میری ایک ہی بوڑھی ماں ہے جو بالکل لاچار اور مظلوم ہو چکی ہے، وہ چلنے کے بھی قابل نہیں۔ وہ شہزادہ جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا، اس کے سپاہیوں نے مجھے رسی سے باندھ دیا اور اس نوجوان نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور وہ اب وہاں سے چلا گیا، اور وہ شہزادہ کوئی اور نہیں، آپ کا فرزند العزیز عثمان بن صلاح الدین تھا۔ سلطان نے کہا، کیا تم شہزادے کو پہلے جانتی تھی جو تم اتنا وثوق سے کہہ رہی ہو کہ وہ میرا فرزند تھا؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ کا بیٹا میرے ساتھ زبردستی کر کے جا رہا تھا تو اس وقت سپاہی کے منہ سے آپ کے بیٹے کا نام نکلا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا اس وقت میرے بیٹے نے چہرے سے نقاب ہٹایا ہوا تھا؟ کیا اس کا چہرہ واضح تھا؟ اس نے کہا، نہیں، اس نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا اور اس نے منہ کا نقاب اتارا ہوا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا، لیکن سلطان جانتا تھا کہ میرا فرزند ایسا نہیں کر سکتا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فرزند سے پوچھا، بتاؤ، کیا یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے
تو العزیز عثمان بن صلاح الدین نے کہا، بابا جان، یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، اور آج سے پہلے میں نے اس کو نقاب کے اندر بھی نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ دونوں کے بیانات ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے لڑکی، آپ بتاؤ، نہ ہی تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے اور نہ ہی شہزادی کے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہے، بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس لڑکی نے سلطان کی خدمت میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کا فرزند ہے اور آپ کے اس کے خلاف کبھی بھی فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میری عدالت میں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے، لیکن بتاؤ اب تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں چاہتی ہوں کہ یہ مقدمہ شہر کے سب سے بڑے قاضی شہاب الدین کے پاس چلایا جائے، وہی اس مقدمے کی عدالت لگائیں اور انصاف کریں۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت گستاخی کی بات تھی کہ سلطان کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے قاضی کی عدالت لگانا، لیکن اس بات کو سلطان نے اپنی توہین نہ سمجھا اور حکم دے دیا کہ ابھی اور اسی وقت قاضی شہاب الدین کی طرف پیغام بھجوایا جائے اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا جائے۔ سپاہی پیغام لے کر روانہ ہوا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس قاضی نے سلطان کی عدالت میں اپنی عدالت لگانی تھی۔ وہ لڑکی بھی چلی گئی تھی، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد جب قاضی صاحب نے اپنا قدم محل کے اندر رکھنا تھا تو اسی وقت ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، حضور، قاضی صاحب پر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا اور قاضی شہاب الدین کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا۔ ابھی ہم تلاش کرتے کرتے گئے تو اس کی لاش ملی۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے سلطان، میں جانتی تھی کہ تم کبھی بھی قاضی شہاب الدین کو محل تک نہیں پہنچنے دو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تیرا بیٹا گنہگار ہے اور وہ تیرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دے گا، اس لیے تو نے اسے راستے ہی سے مروا دیا۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آیا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس بات کی خبر تک نہیں۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لڑکی کی کوئی بھی سزا اسے نہیں سنا رہے تھے، حالانکہ وہ مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی کی گستاخی کر رہی تھی۔ اب یہ مسئلہ پوری سلطنت کے اندر پھیل چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے امیروں کے پاس یہ بات پہنچ چکی تھی کہ العزیز عثمان بن صلاح الدین پر ایک لڑکی نے الزام لگایا اور اس مقدمے کی عدالت لگانے والا قاضی بھی مارا گیا۔ یہ مسئلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ سارے درباری عدالت کے اندر موجود تھے، عدالت لگی ہوئی تھی، لیکن قاضی نہیں پہچانتا پہنچا تھا، حتیٰ کہ قاضی کی موت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک خاص بیان جاری کیا اور کہا، کل اسی وقت عدالت لگے گی اور کل اگر العزیز عثمان نے یہ گناہ کیا ہوگا تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا، اور اگر اس لڑکی نے جھوٹا الزام لگایا تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ سب لوگ حیران کہ آخر سلطان کیسے ثابت کرے گا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے؟ اگر واقعی میں العزیز بن عثمان نے یہ گناہ کیا تو پھر کیا سلطان اس کو موت کی سزا سنائے گا؟ یہ سوال ہر ذہن کے اندر پیدا ہو رہے تھے۔ اگلی صبح ہوئی، العزیز عثمان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور شاہی قاضی سلطان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے کٹہرے میں وہ لڑکی کھڑی تھی اور ایک کٹہرے کے اندر سلطان کا فرزند موجود تھا۔ سلطان کے فرزند کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور اس کو دیکھ کر سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ ساری رات شہزادہ سو نہیں سکا۔ سلطان جانتا تھا کہ میرا شہزادہ بالکل ایسا کام نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی راستہ نہ نکلا کہ شہزادے کو بے گناہ ثابت کیا جائے،
کیونکہ اس لڑکی کی بوڑھی ماں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ آپ کا فرزند میری کوٹھڑی کے اندر آیا تھا، لیکن میری نظریں کمزور تھیں۔ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹی کے ساتھ کیا کیا میں نہیں جانتی، لیکن شہزادے کے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ حتیٰ کہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس دن اس لڑکی نے کہا تھا کہ میری کوٹھڑی کے اندر شہزادہ آیا تھا، اسی دن شہزادے کو شام کے وقت محل سے سپاہیوں کے ساتھ نکلتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اب سارے ثبوت شہزادے کے خلاف جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی سوچ میں مصروف تھے۔ اب لڑکی نے کہا، سلطان معظم، آپ کے بیٹے پر گناہ ثابت ہو چکا ہے، کیا آپ اب بھی انصاف نہیں کریں گے؟ کیا آپ اب بھی اپنے بیٹے کو بچائیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور شہزادے کے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے شہزادے کو سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سپاہی نے شہزادے کو فوراً پکڑ لیا اور زندان کی طرف لے جانے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ وہ لڑکی چیخ کر بولی، رک جاؤ۔ سلطان معظم، سب دربارے حیران ہو گئے کہ آپ اس لڑکی نے شہزادے کو سزا تو سنوا دی، آپ یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے پورے دربار کے اندر قیامت برپا ہو چکی تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہی فرزند کو اتنی بڑی سزا سنا چکے تھے۔ یہ بات سب لوگ جانتے تھے کہ شہزادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد سلطان کا جان نشین بنے گا، اور لیکن پھر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے انصاف سے کام لیا۔ سب لوگ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی سے پوچھا، بتاؤ آپ کیا چاہتی ہو؟ تمہارا تو مقصد پورا ہو گیا۔ تو اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا۔ جیسے اس نے نقاب اتارا تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ سلطان کے ایک قریبی وزیر کی کنیز تھی، اور وہ کنیز ایک بوڑھی عورت کی بیٹی تھی جو کہ چاند سکوں کی خاطر اس عیاش پرست وزیر کی کثیر بن گئی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ سلطان نے کہا، تم آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ کے ایک خاص وزیر کی باتوں میں میں بہک کر اور بلیک میلنگ میں آ کر میں نے آپ کے شہزادے پر جھوٹا الزام لگا دیا، کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے مجھے آپ کے خاص وزیر نے مجبور کیا تھا، اور یہ سب چال اسی وزیر کی چلی ہوئی ہے۔ اس نے ہی اسی شام شہزادے کو کسی کام کے سلسلے میں باہر بھیجا تھا، اور اسی نے ہی مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ شہزادے پر میں الزام لگاؤں، اور سلطان معظم، اسی وزیر نے ہی راستے میں قاضی کو قتل کروا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت اپنی نشست سے اٹھے، اپنی تلوار میان سے نکالی اور کہا، اے لڑکی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب تم میرے وزیر کو جال میں پھنسانا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، آپ ابھی اور اسی وقت وزیر سے پوچھیں، کیا اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ کیا آپ محل سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ وزیر کا میرے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ تو ان میں سے ایک سپاہی بولا، سلطان معظم، ہم نے وزیر کو کئی مرتبہ اس لڑکی پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ وزیر اس لڑکی سے کئی مرتبہ غلط کام کرانے پر اسے مجبور کرتا تھا، اور یہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ضرور اس وزیر نے لڑکی کو مجبور کیا ہوگا، اس کی بات میں صداقت ضرور ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے لڑکی، اگر یہ سب کچھ تمہیں کرنے کے لیے وزیر نے کہا ہے اور تم نے اتنا بڑا قدم بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھا لیا، تو پھر آخر تم نے اس وزیر کا بھانڈا کیوں پھوڑ دیا؟ تم جانتی ہو کہ تمہیں بھی بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ تمہیں اتنا بڑا الزام لگانے کے جرم میں پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور کئی سالوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، تمہیں بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخر تم نے کیوں اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، اس وزیر نے مجھے ہر وقت آپ کے بارے میں بتایا
ہمارا سلطان بہت ہی عیاش ہے، ہمارا سلطان بہت ہی خود پرست ہے، اسے اپنی رعایا کا کبھی خیال نہیں آیا۔ اس کے خون کے اندر ناانصافی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور آپ کے وزیر نے آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ غلط بتایا۔ میں ایک کنیز تھی اور میں آپ کے بارے میں ذرا بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ یہ مجھے ہر وقت اپنی حویلی کے اندر قید کر کے رکھتا تھا۔ لیکن جب میں نے آپ کے انصاف کو دیکھا، آپ اپنے جان نشین کو اپنے ہی ہاتھوں سے پھانسی کی سزا سنا دیں گے، تو میں اتنی متاثر ہوئی کہ میں سچ بولنے سے خود کو روک نہ سکی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے لڑکی، میں جانتا تھا کہ بے شک شہزادہ ایسا جرم نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ شہزادے کے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اگر شہزادہ پھانسی پر بھی چڑھ جاتا تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، کیونکہ میں نے صرف انصاف کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ وزیر کو رسا لے کر الٹا لٹکا دو، اور جب تک اپنے گناہ کا اعتراف نہ کریں الٹا لٹکا رہنے دو۔ جیسے سپاہیوں نے اس کی ٹانگوں میں رسا ڈالنے لگے تو وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں جانتا تھا کہ آپ کا بیٹا شہزادہ آپ کے بعد آپ کا جان نشین بنے گا، لیکن میری خواہش تھی کہ میں آپ کے بعد اس سرزمین کا سلطان بنوں، اور آپ کا بیٹا میرے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھا، اور میں بہک گیا، اور عہدے کے لالچ میں نے بہت غلط قدم اٹھا دیا۔ اس لیے میں نے شہزادے کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس پر الزام لگایا، اور میں جانتا تھا کہ آپ بے شک انصاف کریں گے، چاہے آگے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس وزیر کو ابھی اور اسی وقت زندان میں بند کر دیا جائے، اور اس سے وزیر کا عہدہ بھی لے لیا جائے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس کنیز کو بالکل اس کے چنگل سے آزاد کر دیا جائے، اور اس کو ایک آزاد لڑکی کے طور پر ایک رہائش گاہ دی جائیں۔ اور اس کے بعد سارے درباری کے اندر تالیاں بجنے لگیں، کیونکہ شہزادے پر اتنا بڑا الزام لگا، لیکن اب شہزادہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف نے اس لڑکی پر اتنا اثر کیا کہ اس نے خود ہی سب کچھ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتا دیا۔